अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देते हुए पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश कर दी है। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम पीटीआई के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर तैयार हैं। आए पार्लिमानी कमेटी बनाएं और मामलात को आगे बढ़ाएं। 2018 के इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी थी वो भी अपना काम करे और फरवरी 2024 के इलेक्शन के लिए भी कमेटी बने जो हकायक सामने लेकर आए। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने उनकी पेशकश को कबूल किया। कमेटी के कहने पर पीटीआई ने मुतालबात लिख कर दिए जिसका जवाब हुकूमती कमेटी ने तहरीरी तौर पर देना था। ताहम 28 तारीख को मीटिंग तय थी जिससे इनकार करके वो भाग गए। उन्होंने मजीद कहा कि तहरीरी तौर पर मिलने वाले मुतालबात का तहरीरी तौर पर ही जवाब दिया जाए। काबीना इजलास में शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पीटीआई ने भी जुडिशल कमीशन नहीं बनाया था बल्कि कमेटी ही बनाई थी। 2018 के इलेक्शन के बाद जब हम एहतजाजन पार्लियामान में काली पट्टियां बांध कर दाखिल हुए तो इमरान खान ने आगे बढ़कर मुझे कहा कि हम हाउस कमेटी बना रहे हैं और वो इसकी तहकीक करेगी, आप भी अपने अराकीन इसमें नामजद करें। इसके बाद कमेटी बनी और उसका एक आध इजलास भी हुआ। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर खत्म करते हुए इस सिलसिले में बनाई गई कमेटी भी आज तहलील कर दी। साहिबजादा हामिद रजा का कहना था कि मुज़ाकराती कमेटी की हैसियत राब्ता कमेटी की होगी। अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की तश्कील के लिए अब काम करेंगे। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जेयूआई के सरबरा मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात हुई थी जिसमें पीटीआई ने उन्हें ग्रैंड अलायंस में शिरकत की दावत और हुकूमत के खिलाफ मिलकर तहरीक चलाने की तजवीज दी थी। पीटीआई ने 8 फरवरी को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का भी ऐलान कर रखा है और जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त भी दे रखी है। अब तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी की जो हुकूमती तजवीज है इसको किस तरह से देखती है और एक तरफ हुकूमत की ये तजावीज है तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ एहतजाज की तैयारी कर रही है। ये मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में सबसे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जावेद लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद लतीफ साहब, आपके ख्याल में ये वजीर आजम की जो पेशकश है कि जुडिशल कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए, लेकिन एक तासुर ये है कि इन पार्लिमानी कमेटियों से जो है वो कुछ कम ही निकलता हुआ जो है वो देखा गया है, तो आपको लगता है ये एक मुतबादिल हो सकता है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात फिर से शुरू करने के लिए? शुक्रिया रहमान अजहर साहब। बात यह है कि चलें, आपने ये इतराफ़ किया कि पार्लिमानी कमेटी बनी थी 2018 के इंतखाबात के हवाले से और 2024 के हवाले से पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए वक्त की हुकूमत तैयार है, तो ये तो स्कोर बैलेंस हो गया। अब आ जाए जो आपने कहा कि उनकी डिमांड है कि जो कमीशन है कमीशन होना चाहिए। तो आपको याद होगा 2014 में हमने जुडिशल कमीशन भी बनाया था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी हुकूमत वक्त ने अपने खिलाफ जो चार्जशीट कोई बनाता है उस पर जुडिशल कमीशन पहली दफा बना था और जुडिशल कमीशन ने फिर किया कि कोई इस किसी एक जमात को बाहर निकालने के लिए या दूसरी जमात हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन में धांधली नहीं की। अगर छोटा मोटा किसी जगह कोई हुक्म है तो वो इंतजामी हो सकता है, कोई बाई डिजाइन नहीं है, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने ना माना। और 2018 के इंतखाबात में तो वो कमेटी का एक इजलास के बाद कोई 5 साल मुझे ये बताएं कि उस पर किसी ने बात भी की हो। आज जहां तक बात है तो मैं ये कतन कहने के लिए तैयार हूँ कि क्योंकि उन्होंने 2018 में RTS बंद करके जो बनवाई थी या बनी थी, क्योंकि उन्होंने कोई कमीशन नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने कोई नतीजा खेज कोई बात सामने नहीं लेके आए, तो आज भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मगर लेकिन मियां साहब देखिए, जो आपने 2014 में हुकूमत जो उस वक्त की हुकूमत थी वो कॉन्फिडेंट थी
کہا کہ کمیشن بنا دیں، جوڈیشل کمیشن بن گیا، تو ابھی بھی بنا دینا چاہیے پھر، اگر ان تمام معاملات کے حوالے سے اگر حکومت پورا اعتماد ہے کہ اس کی کہیں اس میں جو ہے وہ 26 نومبر کے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ درست نہیں ہے، تو پھر حکومت کو کیا جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کی بجائے پارلیمانی کمیٹی کی تجویز دی جا رہی ہے؟ پہلے تو میں بات کرنا چاہتا ہوں 8 فروری 2024 کے انتخابات، میں بات کرنا چاہتا ہوں 2018 کے انتخابات، میں بات کرنا چاہتا ہوں 2014 کا دھرنا۔ یہ کسی جماعت کو نقصان کم اور ریاست کو نقصان زیادہ پہنچا ہے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ جہاں تک تعلق ہے 26 نومبر یا 9-10 مئی کا، یا ایک ادارے کے اندر بغاوت پہ اکسانے کا، مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی کو شبہ ہے؟ کیا 26 نومبر سے شروع کر لیتے ہیں؟ کیا علی مین گنڈا پور کی پہلے 26 نومبر آنے سے پہلے کیا گفتگو الکار تھی اور کیا تھی اور کیا اس پر بھی کوئی کمیشن بنانے کی ضرورت ہے؟ اور 9-10 مئی پر کمیشن اس لیے بنے کہ بھائی آپ کہیں، جب گڈ ٹو سی یو کہا گیا تھا چیف جسٹس صاحب کی جانب سے ایک ملزم کو، تو ملزم نے باہر نکل کے یہ کہا تھا میڈیا پہ، آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں سے گرفتاری ہوگی پھر لوگ رد عمل بھی تو وہی دیں گے، پھر کچھ ثبوت کی ضرورت ہے۔ پھر علی بن گنڈا خود کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارے لوگ بہکاوے میں آ گئے، انہوں نے غلطی کی، ان کو معافی مانگنی چاہیے اور ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے جو غلطی کی، جن کو سزائیں ہوئیں، وہ آخر کسی کی یا علی بن گنڈا پور کی شکایت پہ کر رہے تھے یا عمران خان کی ذہن سازی پہ کر رہے تھے؟ کوئی ماسٹر مائنڈ تو تھا نا اس وقت۔ تو پھر اس پہ جوڈیشل کمیشن کیسا، یا اس پہ کمیشن کیسا؟ آپ نے کمیشن بنانا ہے، جوڈیشل کمیشن بنائے یا پارلیمانی کمیشن بنائے، آپ کو 2014، 2018 اور 2024 پہ بنانا ہوگا۔ اچھا، لیکن دیکھیں وہ تحریک انصاف والوں سے جب یہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو بینیفیشری ہے اگر 9 مئی کی تو وہ حکومت تھی، اور ہم پر تو اس کے بعد سختیاں آئیں اور ہماری تو پارٹی کے لیے جو ہے وہ حالات جو ہے وہ مشکل ہو گئے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، یہ جو تحریک انصاف کی جانب سے یہ آرگومنٹ جو دیا جاتا ہے؟ اچھا رحمان، کا دھرنا جو تھا اس کے بینیفیشری کون تھے؟ پھر مجھے کوئی یہ بھی سمجھائے 2017 جو فیصلہ نثار صاحب سے، اس کے بینیفیشری کون کون تھے؟ پھر بات یہ ہے کہ ریاست کو جو نقصان پہنچا چھوڑ دیں، میں جیل چلا گیا، ہماری حکومت ختم کر دی گئی، ہمیں تا یاد نااہل کر دیا گیا، چھوڑ دیں اس بات کو، مگر اس اچھا آج تک پاکستان سے سارا نقصان ہو گیا ہے، کیا اس کو اسی طرح جانے دیں؟ رائٹ، لیکن میاں صاحب اب آگے پھر کیا ہے؟ یہ تحریک انصاف نے پھر ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کا کہا ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان کو بھی ملائیں گے، باقی بھی وہ جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں، احتجاج کی کال وہ آلریڈی دے چکے ہیں، تو پھر یہ وہی جو ہے وہ ایپیسوڈز ہیں جو کہ دوبارہ سے جو ہے وہ ہوں گی، ایک طرف احتجاج ہوگا، حکومت روکنے کی کوشش کرے گی اور اسی طرح سے جو ہے وہ ٹائم گزر جائے گا؟ رحمان یہی ایجنڈا ہے 2011 سے، جب سے اس کو لانچ کیا گیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کو کچھ سکون حاصل کہیں بھی ہوا ہے؟ دھرنے، جلاؤ، گھراؤ، توڑ دو، مار دو، مر جاؤ، یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہی ختم ہوتا ہے۔ آج بات ہے کہ پی ٹی آئی جو موجودہ ہے، اس پی ٹی آئی کو یہی اندر ہیں اور
اقتدار میں ہے، مگر اس کو جو دیا گیا ایجنڈا تھا 2014 میں اس نے اس پر عمل شروع کیا تھا، وہ اس طرح اندر بیٹھ کے وہ بالکل اس پہ کام کر رہا ہے، جس سے عالمی قوتیں خوش بھی ہیں اور اس کے پیچھے کھڑی بھی ہیں، دباؤ بھی ہے پاکستان پہ، کیونکہ اس سے جو وہ جلاؤ گرو کرتا ہے یا جو کال دیتا ہے، کبھی اسلام آباد پہ چڑھائی کی، کبھی مینار پاکستان، کبھی میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی دن قائد اعظم کے مزار پہ چڑھائی کی وہ کال دے دے گا، وہ کال جو ہے اس کا نقصان ریاست کو پہنچ رہا ہے، ریاست کی معیشت کو پہنچ رہا ہے، ریاست میں بسنے والے لوگوں کو پہنچ رہا ہے، تو وہ اپنا کام پورا کر رہا ہے۔ لیکن ابھی تو انہوں نے مذاکرات کی آفر تو تحریک انصاف کی طرف سے پہلے آئی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ احتجاج ہے، دھرنے ہیں، جلسے ہیں، لیکن ابھی تو انہوں نے مذاکرات کی تو پہلے ان کی طرف سے کمیٹی بنی اور یہ آفر ان کی طرف سے آئی تھی۔ اچھا، وہ بھی جو آفر تھی نا، وہ بھی رحمان صاحب جو ہوتا ہے نا کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے، یا مسئلہ کوئی اور ہے، دیکھ کسی اور جانب رہے ہیں، شکل کہیں اور دکھا رہے ہیں، ان کو یہ تھا کہ جو 20 جنوری کو سپر پاور کی رجیم چینج ہوئی، کہیں وہ بھی کارڈ ہاتھ سے نہ نکل جائے، وہ جو دباؤ محسوس کیا جا رہا ہے اس دباؤ میں اڈیالہ جیل سے بندے کو نکال کے باہر لے آئیں گے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ رجیم جو چینج تھی اس کا دباؤ اتنا نہیں تھا، یا جو محسوس کیا جا رہا تھا وہ دباؤ نہیں تھا، دباؤ تھا ان عالمی قوتوں کا جو پاکستان کے اندر استحکام نہیں دیکھنا چاہتی، ان قوتوں کا جنہوں نے لانچ کیا تھا عمران خان کو پاکستان کی معیشت برباد کرنے کے لیے اور خدا نخواستہ پاکستان کا جغرافیہ چینج کرنے کے لیے، اور جس پر اس نے کافی حد تک کام بھی کیا اپنے 3.5 سالوں میں، کہ سی پیک جیسا قومی مفاد کا منصوبہ جو ہے اس کو بھی بند رکھا، ایران گیس پائپ لائن پہ ان کی مرضی کے مطابق بات کی، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کو جو دنیا میں اپنے دوست ممالک سے دور کیا، وہ انہی قوتوں کا ایجنڈا تھا جس موصوف کام کر رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، رائٹ، بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب ساتھ موجود تھے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، ان معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے آج وزیراعظم نے تحریک انصاف کو ایک پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ بنانے کی پیشکش کی ہے، اور کہا ہے کہ بڑھانا چاہتے ہیں ہم بڑھانا چاہتے ہیں مذاکراتی عمل کو آگے، اور اس وجہ سے ہم ایک کمیٹی بنانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں۔ پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا معاملہ، کیا واقعی ابھی کوئی گنجائش ہے، کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی بات ہو؟ آج وزیر اعظم نے تحریک انصاف کو ایک پارلیمانی کمیٹی بنانے کی جو ہے وہ پیشکش کی ہے، لیکن ایک طرف تو یہ پیشکش ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کی تیاری کر رہی ہے، گرینڈ اپوزیشن الائنس کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو کیا واقعی کوئی مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا؟ اور پھر جو تحریک انصاف کی اپنی سیاست ہے، اپنا آگے کا جو راستہ ہے، وہ تحریک انصاف اپنے لیے جو ہے وہ کیا دیکھ رہی ہے؟ تحریک انصاف کی سینئر رہنما زرتاج گل صاحبہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں۔ بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ آپ کے وقت کا۔ میں سب سے پہلے تو یہ جو آج وزیر اعظم کی طرف سے ایک پیشکش آئی ہے تحریک انصاف کو پارلیمانی کمیٹی بنانے کی، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کوئی حل ہو سکتا ہے اس سارے مسئلے کا؟ تھینک یو اظہر، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہماری تو آلریڈی بڑی پاورفل اور جس کے پاس مینڈیٹ بھی تھا اور بڑے سینئر پولیٹیشین کی ہماری تو کمیٹی بنی ہوئی تھی، اس میں علی امین گنڈاپور الیکٹڈ سی ایم، اس میں سلمان اکرم راجہ بہت بڑے ایک ایکسپرٹ کانسٹیٹیوشن کے لا کے، بہت ایک ریناؤنڈ وکیل، ہمارے جو سیکرٹری جنرل صاحب وہ عمر ایوب صاحب منسٹر رہ چکے ہیں فیڈرل کئی دفعہ، اور ہمارے سیکرٹری جنرل بھی رہ چکے ہیں، اور ابھی اپوزیشن لیڈر ہیں وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، جو کہ ایک جس کو سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی ایک پارٹی جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا مشکل وقت میں ساتھ دیا، وہ اس کا حصہ ہیں، اور اسد قیصر صاحب
بڑے سیزن پولیٹیشین ایکس اسپیکر ہیں. تو خان صاحب نے تو جس ٹائم سالٹری کنفائنمنٹ سے 30 دن کے بعد نکلے, پھر بھی قوم کی خاطر انہوں نے مذاکرات کے اوپر بلیو کیا کہ ہاں ٹیبل ٹاک سے اگر کوئی بات نکل سکتی ہے. لیکن اگر حکومت سیریس ہی نہیں تھی, حکومت کا ایٹیٹیوڈ ایسا تھا کہ وہ سمجھتے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی کوئی کمزوری ہے, ہماری تو کوئی کمزوری نہیں تھی, ہم تو ملک کی خاطر آگے بڑھنا چاہتے تھے. تو ہماری تو پارلیمانی یہ جو کہہ رہے ہیں کوئی کمیٹی بناؤ, تو آلریڈی ہماری بڑی پاورفل کمیٹی بنی ہوئی ہے. اس کے لیکن میرا خیال ہے یہ ایک متبادل کے طور پر کہ تحریک انصاف نے جس جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا تھا, انہوں نے کہا کہ متبادل کے طور پر چلے آپ اگر ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دیں, تو کیا یہ کوئی اس کا متبادل ہو سکتا ہے جوڈیشل کمیشن کا؟ رحمان, میرا مطلب یہ ہے اگر جب ہم نے وہ کمیٹی بنا دی تھی, اگر یہ واقعی سیریس ہوتی ٹاک کے اندر, اور یہ 26 نومبر کو جنہوں نے 79 لوگوں پر گولی چلائی, ہم کہہ رہے تھے کہ ہم وکٹم ہیں اور پی ایم ایل این اس کی بینیفیشری ہے. فیصلہ میں نے اور پی ایم ایل این نے تو نہیں کرنا, جج اینڈ جیوری تو آپ نہیں بن سکتے نا, تو آپ ایک سینئر ججز کے اوپر کمیشن بنا دو جو فیصلہ کر لے. 9 مئی کا بھی ایسا ہے, ہمیں فریم کیا گیا, ہماری پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی, اور ہمیں ابھی بھی 150 FIR میں دہشت گردوں کی طرح پیش کیا جاتا ہے. حکومت اس کی بینیفیشری, پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم فیصلہ نہیں کرتے, آپ جوڈیشل کمیشن بنا دو اور اس کا جو فیصلہ ہوگا. اب یہ جو شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ جی کوئی پارلیمانی کمیٹی بنا دے, اور کیا یہ سبسٹیٹیوٹ ہو سکتی ہے, اس کی گارنٹی ہے کہ یہ کتنی سیریس ہے؟ اس کی گارنٹی ہے یہ جو شہباز شریف آفر کر رہے ہیں کہ یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو اس کمیٹی کے ہمارے ممبر ہیں, ان کے گھر کے اوپر جو فیصل آباد میں اور مدرسے کے اوپر حملہ کیا گیا, خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ ہمارے ممبر کے اوپر حملہ کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مذاکراتی کمیٹی کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. لیکن پرسوں رحمان دیکھیں ہمارے الیکٹڈ ایم این اے ہیں میاں خان سے, میاں غوث صاحب, ان کو لاہور سے ان کے گھر سے جو ہے وہ بیگم کے سامنے بچوں کے سامنے دروازہ توڑ کے سامان توڑ کے گھسیٹ کر اٹھا کے لے گئے. اور ابھی بھی یوم سیاہ ہم جو ہے, کیونکہ 8 فروری کو ہمارا الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا گیا تاریخ کا سب سے بڑا, وہ ہم جو ہے وہ منانے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کا الیکشن چوری ہوا ہے. اس کے اوپر ابھی سے جو ہے انہوں نے کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا. تو یہ جو مذاکراتی کمیٹی یا پارلیمانی کمیٹی وٹ ایور شہباز شریف از سجیسٹنگ, لیکن انہوں نے 2 کنڈیشن رکھ دی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے 26 نومبر کے دھرنے کی بات کرنی ہے تو پھر ہاؤس کمیٹی 2014 کے دھرنے کا بھی احاطہ کرے. تو تحریک انصاف تیار ہے کہ 2014 کے دھرنے کا بھی جو ہے وہ اس کی بھی جو ہے وہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ اگر ہوتی ہے تو کر لیں. دیکھیں اصل بات یہ کہ پاکستان کے اندر تو مطلب جتنے بھی کمیشن بنے یا جتنے بھی رپورٹس بنے, ہم ابھی تک ماڈل ٹاؤن کا بھی وہ کر رہے ہیں, ویٹ ہی کر رہے ہیں نا. ہم تو جو ہی کمیشن مانگتے ہیں, جس کی رپورٹ مانگتے ہیں, جس کو ٹویٹ کرتے ہیں, آج کل تو اس کے اوپر بھی ہمارے اوپر FIR ہو جاتی ہے, ہمارے اوپر اس کے اوپر بھی حمود احمد کمیشن کی رپورٹ مانگنے کے اوپر بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کی FIR ہو جاتی ہے. سو اصل بات ہے کہ آپ جس چیز کو بھی انویسٹیگیٹ کریں, آپ جس چیز کو بھی انویسٹیگیٹ کریں, مگر مسئلہ ہے کہ کیا سسٹم کے بینیفیشری شہباز شریف, نواز شریف, مریم نواز نہیں ہے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ 17 سیٹوں والی جماعت نے الیکشن چوری کیا, اور اگر اس کو اب کوئی کہتا ہے, آپ کہیں میں کہوں کوئی بھی کہے کہ جی یہ الیکشن چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ فیک نیوز ہے, اور یہ فیک نیوز کی اس میں بتانے میں آپ کو سزا دے دی جائے 3 سال کی اور 30 سال اس کی 30 لاکھ کا جرمانہ, 10 سال کی بھی دے دی جائے. مطلب 3 سال سے شروع ہوتا ہے 10 لاکھ کے اوپر. میں اگر آپ سے کہوں کہ حکومت کی کارکردگی وہ ہے خراب ہے موجودہ حکومت کی, کہیں گے جی یہ فیک نیوز ہے, اس نے ہمارے اوپر کریٹیسزم کی ہے, لہٰذا اس کو سزا دے دو. سو اس طرح کی حکومت جو آپ یہ چلانا تھے, تو یہ مذاکرات کا اگر حل ہی نہیں نکالنا چاہتے ہیں. مڈل گراؤنڈ کوئی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن, ایسا تاثر یہ جا رہا ہے کہ ایک نان نیگوشیبل معاملہ ہے. تحریک انصاف کو جوڈیشل کمیشن کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں ہے. آئی ایم شیور مذاکراتی کمیٹی آپ کے بڑے سینئر لوگ ہیں, لیکن پارٹی کے اندر تھنکنگ کیا ہے کہ کیا کوئی ایسا مڈل گراؤنڈ نظر آتا ہے حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان کہ جس پر کوئی بات ہو سکتی ہے یا معاملات آگے چل سکتے ہیں؟ دیکھیں میری پارٹی میں ووٹ, میری پارٹی میں جو جس کو سینٹر آف وہ ہے, جن کے پاس سارے کا سارا گریوٹی ہے, اور جن کے پاس پوری ویٹو پاور ہے, جس کے پاس ڈیسیجن میکنگ ہے, اور جس کا ووٹ میں لے کر جو ہے پارلیمانی لیڈر بنی ہوں. ڈیرہ غازی خان کے غیر عوام نے مجھے ووٹ دیا. اٹس آل گوز, دی کریڈٹ گوز ٹو عمران خان. میرے لیڈر عمران خان نے مذاکراتی کمیٹی بنائی, اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس دن وہ سالٹری کنفائنمنٹ سے نکلے تھے. موت کی چکی والوں کو بھی جس میں پیستے ہیں ان کو بھی اتنی سزا نہیں دی جاتی جتنا ایک پولیٹیکل پریزنر کو دی جاتی ہے, اور سب کو پتا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اس کے باوجود انہوں نے مذاکراتی کمیٹی بنائی. آپ نے مذاکراتی کمیٹی کا حکومت نے جو ہے نا وہ جوڈیشل کمیشن پہ آ رہے تھے, نہ 9 مئی پہ آ رہے تھے, نہ اس جو پہلے ہی چلے گئے. حکومت ہم انتظار کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ, اچھا یہ بھی خبر تھی کہ ہم کچھ نہ کچھ دینے کو تیار تھے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ
ہم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ تحریک انصاف میں صرف یہ کہہ رہی ہوں رحمان کہ سب سے بڑی بات یہ کہ حکومت سیریسلی نہیں ہے، کیونکہ جو جوڈیشل کمیشن بنے گا، جو 9 مئی کا معاملہ طے ہوگا، جو 26 نومبر کو گولی چلائی طے ہوگا، اس کا کورا پی ایم ایل این کی طرف نکلے گا. وہ خود اس کے مجرم ہیں، تو وہ مجرموں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل میچورٹی دیکھیں، شہداء ہمارے ہوئے ہیں، خواتین کو ابھی تک ہمارے سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے. ہماری سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ساری کی ساری اس وقت جیل میں، خان صاحب اس وقت جیل میں. ہر روز سزا پہلے دی جاتی ہے، فیصلہ بعد میں آتا ہے، کیونکہ ان کے دل کی ضد، کیونکہ یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے دل کی وجہ کو ہوتا ہے نا ضد، بغض، انات پورا ہی نہیں ہو رہا پی ایم ایل این کا. تو میں کہہ رہی ہوں کہ اگر فرض کریں یہ شہباز شریف نے آج کوئی آفر بھی کی ہے ہمارے، یہ تو ابھی انہوں نے اپنی کابینہ میں کوئی بات کی، اب پتہ نہیں یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، آپ نے ایک چہرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا وٹ ایور جو وہ کرنا چاہتے ہیں. ہم تک تو ابھی پولیٹیکل بات نہیں آئی. اور میں نے آپ سے کہا کہ میری پارٹی میں جو پاور ہے، جو ڈیسیجن میکنگ کا پاور ہے، وہ خان صاحب کے ساتھ ہے. اگر کوئی چیز آئے گی تو اٹ ہیز ٹو گو ٹو عمران خان. آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ آل ڈیپینڈز، عمران خان اگر اس کو یس کریں گے تو ٹھیک ہے، نو کریں گے تو یہ. اور دوسرا جو آپ نے مجھے کہا نا کہ کوئی کامن گراؤنڈ جو ہے، لیکن اگر ہم کامن گراؤنڈ کی تلاش بھی کرتے ہیں، فرض کر لے کوئی کرتے ہیں، بات یہ نا کہ آپ نے جمہوریت میں آپ نے میجورٹی کے ووٹ کو ایکسپٹ کرنا ہے. آپ تو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کا مینڈیٹ ہے، جس کی سیٹیں سب سے زیادہ ہیں، جس کا ووٹ ہے سب سے زیادہ، آپ تو اس پارٹی کو اور اس لیڈر عمران خان کو ماننے کوئی تیار نہیں ہے. آپ نے جو تحریری مطالبات دیے اس میں تو الیکشن والا یہ 8 فروری والا جو ہے وہ معاملہ اس کے اندر تو نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے شہداء کے اوپر کمپرومائز نہیں کری. تو نے کہا ہم شہداء کی پہلے بات کر لیتے، ہم 9 مئی کی بات کر لیتے. جو الیکشن ہے وہ تو سٹولن مینڈیٹ ہے، ساری دنیا کو بتایا کہ پاکستان کی تاریخ کا الیکشن میں سب سے بڑا ڈاکہ مارا گیا. مطلب شہباز شریف وزیر اعظم ہے، وہ بتائے نا حلف لے کہ کیا وہ واقعی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. جو مریم نواز ہے وہ حلف لے، اور حلف اس نے لیا بھی ہے سی ایم ہونے کا. تو انڈر اوتھ جھوٹ بولتے ہیں. میر شرافت علی سے کیا وہ ہار نہیں چکی؟ اچھا، کیا نواز شریف ہار نہیں چکے؟ سب کو پتا ہے. آپ فافن کی رپورٹ دیکھیں، پل ڈاٹ کی رپورٹ دیکھیں، پتن کی رپورٹ دیکھیں، کوئی میڈیا کی رپورٹ دیکھیں جس میں سب کو پتا ہے کہ الیکشن چوری ہوا ہے. پارٹی اب آگے کیا کرے گی؟ وہ پاکستان آپ لوگوں نے کو دینے کو تیار ہی نہیں، احتجاج اناؤنس کر دیا، تو ابھی پھر سے دوبارہ اسی طرح سے جو ہے وہ احتجاج میں جو ہے وہ چلے جائیں گے. ابھی تک جو کچھ ہوتا رہا تھا کہ آپ لوگ جلسہ اناؤنس کرتے ہیں، حکومتوں سے روکنے کی کوشش کرتی ہے، وہی جو ہے وہ ایپیسوڈ جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. رحمان، یہ بھی تو ایک مسلم حقیقت ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے، ووٹر ہے، سپورٹر ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹریٹ پاور ہے. اچھا، اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کی آپ پولیٹیکل میچورٹی دیکھیں کہ ہم نے مذاکرات کے لیے ٹیبل پہ ہم لوگ بیٹھے. اگر آپ لوگوں کو ان کا پولیٹیکل رائٹ نہیں دیں گے، اگر آپ لوگوں کو ان کا پوائنٹ آف ویو ایکسیپٹ نہیں کرنے دیں گے، اور آپ ان کو گولیاں مارنی شروع کر دیں گے، آپ کے خیال میں لوگوں نے اپنا فریڈم آف ایکسپریشن کیسے دینا ہے؟ لوگوں نے اپنا اختلاف رائے نوٹ آپ کو کیسے دینا ہے؟ ہاؤ ڈو دے ریئیکٹ؟ جب وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، لیکن کیا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ احتجاج کریں یا آپ کوئی دھرنا دیں جس کی وجہ سے حکومت مجبور ہو جائے، حکومت پہ پریشر جو ہے وہ بڑھے. سول نافرمانی کی بھی آپ لوگوں نے کال دی، احتجاج کی کالز بھی مسلسل آ رہی ہیں، دھرنے بھی جو ہے وہ ان کی بھی کالز بار بار آ رہی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے پارٹی پہ سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں بجائے اس کے کہ کوئی پارٹی کے لیے معاملات آسان ہوں. چلے پھر ایسے معاملے میں تو میں ایک ہی بات کہوں گی کہ اگر اتنی سختیاں، اتنی مشکلات پی ایم ایل این پہ آتی تو اس وقت جوتے چھوڑ کے لندہ اور جدہ جو ہے وہ بھاگ چکے ہوتے. کوئی نائی کے اقامے کے اوپر ہوتا، کوئی چپڑاسی کے اقامے کے اوپر ہوتا. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی، خواتین کی، اس کے لیڈر عمران خان کی ہمت اور جرت ہے، اور ان کی بیگم صاحبہ کی، اور ان کے بہنوں کی بھی، کہ اتنے مشکل وقت میں بھی پاکستان سے انصاف مانگ رہے ہیں، اتنے مشکل وقت میں بھی پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ووٹ بینک بڑا ہے، ہمارا ووٹ بینک بڑا ہے. میرے خیال میں دیکھیں رحمان، میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میرے خیال میں کہ میں اس کو ان ٹرمز آف کوئی پوزیشن یا کرسی پہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں. میں یہ بتا سکتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ تاریخ میں ایسا نام رکھا جائے گا کہ جو ایسی بھی پاکستان تحریک انصاف تھی جس کو لوگ ممی ڈیڈی کہتے ہوتے تھے، لیکن اس کی جرت اور بہادری مثالی تھی. اس کا جو ایک پولیٹیکل سٹینڈ تھا نظریے کے اوپر، وہ میٹر کرتا تھا. اس کا لیڈر جھکا نہیں، بکا نہیں، بے گناہ جیل میں پڑا ہوا تھا، پلیٹلیٹس نہیں گرے، سٹیمپ پیپر کے اوپر ملک سے باہر نہیں بھاگا.
ابھی میری نسل ہے رحمان دیکھیں، ابھی میری اور آپ کی نسل ہے، پھر ہم سے چھوٹے یونیورسٹی کے ایک جنریشن ہے، پھر کالج کے بچے ہیں، پھر یہ 15-14 سال کے میٹرک کے اور اس کے بچے ہیں، پھر اسے ایک چھوٹی جو اسکول کے بچے ہیں، 4 کی 4 جنریشن عمران خان کے ساتھ ہیں۔ کیا یہ پولیٹیکل اچیومنٹ نہیں؟ کیا یہ ہماری اچیومنٹ نہیں؟ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر ہم نے ان ٹرمز آف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کرسی ملنی ہے، آپ کے خیال میں کمپیریزن کر لیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں، میں تو دیکھیں تحریک انصاف کی پولیٹیکل آپشنز کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک طرف مذاکرات ہے، دوسری طرف سڑکوں پر آنے کی آپشن ہے، تو کیا سڑکوں پر آپ کو لگتا ہے کہ سڑکوں پر آنے سے مسئلے حل ہوں گے یا مذاکرات سے مسئلے جو ہے وہ حل ہوں گے یا معاملات حل ہوں گے؟ دیکھیں مذاکرات تو ہم آلریڈی اس کمیٹی میں تھے، ہم تو آلریڈی کمیٹی کے لیے بیٹھے تھے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ان ٹرمز آف پالیٹکس سے دیکھنا ہے، اچیومنٹ ہی دیکھنی ہے، وہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے، جو اس وقت جیل کے اندر بے گناہ کال کوٹری میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے اوپر آپ نے اتنے وہ کر دی ہیں، مقدمے کر دی اور اتنے سزائیں دے دی ہیں، پھر بھی وہ شخص کی پاپولیرٹی اور اس کے نظریے کو آپ توڑ نہیں سکتے۔ آپ جس کو ملٹری کورٹ میں سے نکالتے ہیں، جس کو آپ 2 سال ATC کی کورٹ سے نکالتے ہیں، جس کو آپ نے فزیکلی مار کے ٹارچر کر کے جو ہے وہ برباد کیا ہوا ہوتا ہے، وہ نوجوان باہر نکل کے کیوں عمران خان کا نعرہ لگاتا ہے؟ Is this solution؟ سو اگر نگیٹ کریں گے عمران خان کو، اگر نگیٹ کریں گے میری پولیٹیکل پارٹی کو، تو یہ جو شخص اس وقت زبردستی کرسی کے اوپر شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے، وہ بتائے کہ اس کی پبلک پاپولیرٹی کیا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کا ووٹ بینک کیا ہے۔ اس نے یہ جو ایز اے یس مین پرائم منسٹر بننا پسند کیا ہے، کبھی تو کیلکولیٹ کرے گا نا کہ اس نے اپنی پارٹی کا کتنا نقصان کیا ہے، اس نے اپنے ورکرز کا کتنا نقصان کیا ہے، اس نے ملک کا کتنا نقصان کیا ہے، اس نے جمہوریت کا کتنا نقصان کیا ہے۔ اس کے پلڑے میں اگر برابر میں آپ عمران خان کو تولیں گے تو انشاءاللہ عمران خان سرخرو بھی ہوگا۔ جمہوریت کی بھی بات کی، ڈیموکریسی کی بھی بات کی، عام ورکر کی بھی بات کی، پاکستان کو آگے بڑھانے کی بھی بات کی، قانون کی بھی بات کی، انہوں نے پاسداری کی بھی بات کی، آپ کی ہیومن رائٹس اور سول رائٹس کی بھی بات کی۔ میرا خیال ہے کہ شعور بھی دیا۔ اور میرا صرف لاسٹ کامنٹ ہے، میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں سیلف ریلائزیشن ڈپارٹمنٹس میں ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ کہیں پر پولیس ضرور سوچتی ہوگی کہ میں کسی پولیٹیکل ورکر کو بالوں سے کھینچ کے جب لے کر جاتا ہوں نا، تو اس کی کہیں نہ کہیں میری پکڑ ہوگی۔ کوئی بیوروکریٹ ضرور سوچتا ہوگا ڈی سی کہ جب میں 30 دن 40 دن کا 16 MPO دیتا ہوں اور کسی کو میں جان بوجھ کے اس کے سول رائٹس کو اور اس کو میں کیا کہتے ہیں جیل کے کال کوٹنی میں ڈالتا ہوں، تو یہ میں نے غلط کیا ہے۔ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے ریئلائزیشن ہوگی۔ بہت شکریہ عمران خان، بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کریں، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ تحریک انصاف کی قیادت میں اہم تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور خاص کر خیبر پختونخوا میں ہونے والی تبدیلیوں کے بعد خاصی بحث ہے کہ کیا ان سے پارٹی جس طرح سے چل رہی ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں۔ عمران خان نے علی امین گنڈاپور سے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی صدارت واپس لے کر رکن قومی اسمبلی جنید اکبر کو پارٹی کا صوبائی صدر مقرر کیا تھا۔ روزنامہ جنگ کے مطابق عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو شکایات پر تبدیل کیا تھا، تاہم چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے واضح کیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں نیا صدر علی امین گنڈاپور کی مرضی سے ہی تعینات کیا گیا ہے۔ انہوں نے عہدہ چھوڑنے کے لیے عمران خان سے درخواست کی تھی۔ روزنامہ ایکسپریس کی خبر کے مطابق گزشتہ دن عمران خان کے ساتھ علی امین گنڈاپور نے اڈیالہ جیل میں ملاقات بھی کی تھی اور ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں عمران خان نے خیبر پختونخوا میں قائم انٹرا اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کی رپورٹ پر وزیر اعلیٰ KP سے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا۔ PTI خیبر پختونخوا کی صدارت علی امین گنڈاپور کے مخالف دھڑے کو ملنے کی باتوں میں کیا کوئی صداقت ہے؟ صوبائی قیادت کی تبدیلی کی وجہ کیا ہے اور اس کے اثرات ابھی پارٹی جبکہ وہ احتجاج اناؤنس کر چکی ہے اور سوابی میں وہ اپنا جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں، کیا فرق پڑے گا خیبر پختونخوا کی جو تحریک انصاف جو وہاں پر ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں پر ان کی سیاست میں جو ہے وہ کیا چل رہا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے شاہد حمید صاحب ہمارے بیورو چیف جو ہے وہ میرے وقت موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ شاہد حمید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو وزیر اعلیٰ کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھی اور یہ کہ خیبر پختونخوا کے اندر مختلف تحریک انصاف کے دھڑے ہیں جو اس وقت اپنا زور لگا رہے ہیں، آپ کو واقعی لگتا ہے یہ قیادت کی جو تبدیلی ہے یہ اسی وجہ سے جو ہے وہ ہوئی ہے اور اس کے کچھ اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں؟
جی رحمان صاحب بہت شکریہ. دیکھیے اس میں 3 اینگلز سامنے آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے جس طرح کہ بیس غور صاحب نے کہا ہے اور ایک عام تاثر ہے اور علی امین صاحب کے ترجمان نے بھی بات کہی ہے کہ یہ خود ان کی درخواست پر اور ان کے کہنے پر ان سے صدارت دی گئی ہے تاکہ وہ حکومت کی جانب اور حکومت کے جو امور ہیں ان کی جانب توجہ دے سکیں. اس کا ایک اینگل یہ ہے. دوسرا اینگل یہ ہے کہ پارٹی کے اندر اختلافات اب سے نہیں ہیں، بہت پہلے سے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے انتخابات سے پہلے پی ٹی آئی کے اندر انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے تھے اور اس وقت جو اختلافات پیدا ہوئے وہ بعد میں ہمیں 2013 میں بھی دکھائی دیے، 2018 میں بھی دکھائی دیے، 2024 میں جب انتخابات ہوئے تب بھی ہمیں دکھائی دیے. اور تینوں موقعوں پہ جب گورنمنٹ بنی اور کیبنٹس بنی اور معاملات چلتے رہے تو وہ اختلافات ساتھ ساتھ چلتے رہے. تیسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ جب انہیں بیل ملی اس کے بعد وہ کے پی شفٹ ہوئیں اور یہاں پر انہوں نے ایک اچھا خاصا وقت گزارا ہے اور اس دوران بہت سے معاملات چلتے رہے اور وہ تمام تر جو پارٹی کے معاملات تھے اور گورنمنٹ کے معاملات تھے انہیں وہ بڑے قریب سے دیکھتی رہیں. اور پھر 26 نومبر کا جو پروٹیسٹ تھا اس کے دوران وہ شامل تھی، خود تمام تر معاملات وہ خود آبزرو کرتی رہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے اور یہ ہمیں بتایا گیا ہے ریلائبل سورسز سے کہ انہوں نے بانی چیئرمین سے یہ کہا کہ علی امین صاحب پہ بوجھ ہے، لوڈڈ ہیں، وہ حکومت بھی چلا رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں پارٹی بھی ہے، تو وہ مینیج نہیں کر پا رہے شاید. اس لیے آپ ان سے ان دونوں میں سے ایک عہدہ آپ لے لیں. تو یہ جو ابھی تبدیلی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ علی امین صاحب سے پارٹی صدارت لی جا رہی ہے. لیکن پرابلم یہ تھا کہ ان سے صدارت لے کر صدارت دی کسے جائے، یہ ایک ایشو تھا. اور اس ایشو پہ جب عاطف خان اور ان کے دیگر ساتھیوں نے جب بانی چیئرمین سے ملاقات کی اڈیالہ جیل میں تو اس کے بعد جنید اکبر صاحب کا نام سامنے آیا اور جنید اکبر صاحب کو یہ پارٹی. لیکن شاید اس میں یہ بتائیے گا اب اس نئی قیادت کو احتجاج کے ذریعے اپنی موجودگی کو ثابت بھی کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف مذاکرات ختم کر کے اب احتجاج کی طرف جا رہی ہے. سوابی کے اندر انہوں نے اعلان بھی کر رکھا ہے. تو پہلے جس طرح سے احتجاج ہوتے تھے خیبر پختونخوا میں، کیا اب اس نئی قیادت کے ساتھ کچھ مختلف آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے اس میں رحمان صاحب اس میں عرض یہ ہے کہ ایک تو یقیناً جو 8 فروری کا جو پروٹیسٹ ہے وہ جنید اکبر صاحب کے لیے ایک امتحان ہے کہ وہ اس امتحان میں کیسے پورا اترتے ہیں اور وہ ایک بڑا پروٹیسٹ کر پاتے ہیں یا نہیں، اور جو پارٹی قیادت ان سے توقعات وابستہ کیے ہوئے آیا وہ ان پر پورے اترتے ہیں یا نہیں. اور ساتھ ساتھ میں علی امین صاحب جو اس سے پہلے ہر جلسے میں اور ہر احتجاج کے روئے رواں ہوا کرتے تھے، آیا وہ اسی طرح ایکٹیو ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ نہیں. ایک تو یہ کویشچن ہے. دوسرا کویشچن یہ ہے کہ آپ دیکھیے پارٹی پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے اس میں شفٹ ہمیں دکھائی دیتی ہے. چونکہ مذاکرات کے بعد اب پارٹی ایک مرتبہ پھر ایسی سچویشن میں چلی گئی ہے کہ انہوں نے ایک نئی لائن لینی ہے. تو آپ دیکھیے کہ کے پی میں ہمیں وہ جنید اکبر کی شکل میں دکھائی دے رہی ہے اور پنجاب میں عالیہ حمزہ کی شکل میں وہاں انہیں چیف آرگنائزر بنایا گیا ہے. تو یہ ایک نئی اسٹریٹجی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. ظاہر ہے جب بھی کوئی نیا معاملہ ہے، لیکن شاید اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جو موجودگی تھی اور جب وہ ان احتجاجوں کو لیڈ کرتے تھے اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ مشینری جو ہے وہ ان کے ساتھ آتی ہے، صوبائی جو اپریٹس ہے وہ ان کے ساتھ آتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے نہ ہونے سے یا ان کے پاس قیادت نہ ہونے سے اور جنید اکبر کے آنے سے اس سے جو ہے وہ کوئی فرق پڑے گا؟ جی دیکھیے یہ تو یقیناً میں نے عرض کیا نا کہ 8 فروری کو ہمیں پتہ چلے گا. لیکن کل رات کو جنید اکبر صاحب نے ایک ویڈیو میسج جاری کیا اور انہوں نے یہ کہا
کہ ہم اپنے طور پہ یہ جلسہ کریں گے اور ہم گورنمنٹ سے کسی قسم کی ہم مدد نہیں لیں گے، نہ علی امین صاحب سے مدد لیں گے، بلکہ پارٹی اپنے وسائل پر یہ جلسہ کرے گی۔ لیکن آیا علی امین صاحب خود کو بالکل کٹ کر کے رکھیں گے کہ جس طرح ان کی سپورٹ کے لیے مشینری ہوا کرتی تھی، ساری گورنمنٹ مشینری، آیا وہ مشینری واقعی نہیں ہوگی یا علی امین صاحب اسے اسی طرح ایکٹیو رکھیں گے؟ تو یقیناً یہ ایک ایشو ہے اور ایک کویشچن ہے جس کا جواب ہمیں یقیناً 8 فروری کو ہی ملے گا کہ معاملات کس طرح چلتے ہیں، کس انداز میں آگے بڑھتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب اور پارٹی کے نئے جو صوبائی صدر ہیں وہ دونوں سیم پیج پر ہیں یا ہمیں الگ الگ پیج پہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ ٹھیک، رائٹ، بہت شکریہ۔ شاہد حمید ہمارے ساتھ موجود تھے، پیروز شاور بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا میں جو تحریک انصاف کی سیاست ہے اس کے حوالے سے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کریں، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل پر آج بھی سماعت کی۔ دوران سماعت وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث عدالت میں پیش ہوئے اور اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آئین میں عدالتوں کا ذکر آرٹیکل 175 میں ہے، فوجی عدالتوں کا اس آرٹیکل کے تحت عدالتی نظام میں ذکر نہیں۔ فوجی عدالتیں الگ قانون کے تحت بنتی ہیں جو کہ تسلیم شدہ ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک کیا کہ آرٹیکل 175 کے تحت بننے والی عدالتوں کے اختیارات وسیع ہوتے ہیں، مخصوص قانون کے تحت بننے والی عدالت کا دائرہ اختیار بھی محدود ہوتا ہے۔ 21ویں ترمیم کے فیصلے میں واضح ہے کہ فوجی عدالتیں جنگی صورتحال میں بنائی گئی تھیں، سویلینز کے ٹرائل کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑی۔ خواجہ حارث نے موقف اپنایا کہ ٹرائل کے لیے ترمیم کی ضرورت نہیں تھی، ترمیم کے ذریعے آرمی ایکٹ میں مزید جرائم کو شامل کیا گیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس کیے کہ 21ویں ترمیم کے فیصلے میں مہران اور کامرا بیس کا بھی ذکر ہے۔ پاکستان کے اربوں مالیت کے طیارے تباہ ہوئے تھے، کیا 9 مئی کا جرم ان دہشت گردی کے واقعات سے زیادہ سنگین ہے؟ اس سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل بلوچستان حکومت کے وکیل سکندر محمد، پنجاب حکومت، وزارت داخلہ، وزارت قانون اور شہداء فاؤنڈیشن نے بھی موقف اپنایا کہ وہ خواجہ حارث کے دلائل کو اپنا رہے ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا بلوچستان حکومت کی وکالت جو ہے وہ وکیل سے پوچھا کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا کہ کوئی قانون بتا دیں کہ نجی وکیل کسی حکومت کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے۔ سکندر بشیر نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں حکومت کو نجی وکیل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس کیے کہ نجی وکیل ہی کرنے ہیں تو ایڈوکیٹ جنرل کو آفس کو جو ہے وہ بند کر دیں، پہلے تو بلوچستان حکومت کو اپنا حق دعویٰ ثابت کرنا ہوگا۔ صوبائی حکومت کا اس معاملے سے کیا لینا دینا ہے؟ جبکہ خیبر پختونخوا حکومت کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ خیبر پختونخوا حکومت اپیل واپس لے چکی ہے۔ سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ کے وکیل نے اس موقع پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، سویلینز کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے جسے ختم ہونا چاہیے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ سویلینز اور یونیفارم میں کیا کوئی فرق ہے؟ فوجی سول جرم کرے تو اس کو تو سارے حقوق ملتے ہیں۔ وکیل احمد حسین نے کہا کہ کلبھوشن یادو کو قانون سازی کے ذریعے ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دیا گیا، عام شہریوں کو تو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق بھی نہیں دیا جاتا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ سویلینز کے ٹرائل کو درست کہنے کے لیے کہنا ہوگا کہ تمام بنیادی حقوق اس ٹرائل میں محفوظ ہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیلوں کی سماعت جو ہے وہ اب کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ مہمان سے کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔